बहन दुल्हन के लिबास में मौजूद बिलख रही थी, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके। उसने खुद को महफूज तस्वर किया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। सुहाने रूह था कि वो एक ऐसे शख्स के निकाह में आ गई थी जिसे ना उसने देखा था ना उसे सुना, बल्कि वो एक अनजाना शख्स था जो अब उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। जैसे ही उसने उछल कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी अम्मी उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, दरवाज़ा बंद करके तुम क्या समझती हो? तुम बच जाओगी मेरी जान। तुम हमारी ज़िंदगी हो और तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम इस हकीकत को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? हाँ। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, लेकिन अगले ही पल वो उनसे दूर हो गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या खेल खेला है। उसके आंसू बरसात की मानिंद उसकी आंखों से बहने लगे। रोते नहीं हैं, अपनी आंखें साफ करो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कितने पैसे लगाकर मेकअप करवाया है तुम्हारा? तुम्हारा शोहर क्या समझेगा कि हमने उसके दिए गए पैसे खुद रख लिए हैं और उसकी दुल्हन को ऐसे ही भेज दिया है। उसने सर उठाकर एक लम्हे के लिए अपनी अम्मी को देखा, जो आज वाकई में उससे अपनी माँ नहीं लग रही थी। मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो चंद कदम डरकर पीछे हुई। बस कर जाओ, क्या नाक कटवाओगी हमारी? चलो शाबाश, अपना हुलिया ठीक करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ नीचे। गाड़ी तैयार है, तुम्हारे शोहर ने भेजी है। ये सुनते ही वो हैरान हुई। बारात आने वाली थी ना? तो बारात कहाँ है? सिर्फ गाड़ी भेज दी। ये कैसी शादी है? वो अपनी माँ से सवाल करने लगी। मैं शादी को नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने एक बार फिर से कमज़ोर एहतजाज करने की कोशिश की। हुरैन, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। जब दिल चाहा कबूल कर ली, जब दिल चाहा मना कर दिया। चलो शाबाश। उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे आहिस्ता से सीढ़ियाँ उतारने लगी। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे अपने दिल के टुकड़े टुकड़े होते दिखाई दिए। ये कैसा सितम है? वो बेतहाशा रो पड़ी, यहाँ तक कि उसकी वालदा ने अपने कान ही बंद कर लिए। वो जैसे ही उसे गाड़ी के पास लेकर आई तो वहाँ उसका भाई और उसके वालिद साहब खड़े हुए थे। उन दोनों ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। वो नम आंखों से उनके सामने इल्तिजा करने लगी, लेकिन सब बेकार था। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे होने वाला शोहर रामिज़ खान बहुत अच्छा इंसान है। मैं उससे मिल चुका हूँ, तुम्हें भी खुश रखेगा। बस वो इतना मसरूफ़ है कि उसने शादी भी बस सादा से ही करनी चाहिए और बारात लेकर आने के बजाय तुम्हारी रुखसती के लिए गाड़ी ही भेज दी। उन्होंने हंसते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा। हाँ, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? वो समझदार इंसान है, शादी पर इतने पैसे नहीं लुटा सकता। उसकी वालदा ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए कहा। अब उसका दिल जैसे एकदम से पत्थर का हो गया। उसके अपने ही उससे बेगाने हो गए और रामिज़ खान की दौलत से इस कदर मुतासिर हो गए कि फ़ोन पर निकाह करने के बाद उसकी भेजी की गाड़ी में वो उसे रुखसत कर रहे थे। उसकी नज़रें पथराए हुए अंदाज में खला को घूर रही थी। चलो बेटा, अपना ध्यान रखना और हमें बता देना कि रामिज़ खान का घर किस तरफ है। हम सुबह नाश्ता लेकर आ जाएंगे। शाम के 8 बज रहे थे। वो अपनी शादी पर हैरान थी और उसके माँ बाप जिस कदर खुश थे, उनकी खुशी ने एक पल के लिए उसके दिल को लहूलुहान कर दिया। फिर उसने अपना दिल पत्थर करके अपने आंसू पोंछ डाले कि अब ये आंसू वो बहने देना नहीं चाहती थी। गाड़ी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना होने लगी। रामिज़ खान किधर रहते हैं? उसने सख्त लहजे में उसके ड्राइवर से पूछा। कैसा इंसान था जो सजी सवरी बीवी को घर लाने के लिए ड्राइवर को भेजकर उस पर एहसान कर रहा था। उसने थक हार कर गाड़ी की सीट से अपना सर टिका दिया। काफ़ी देर बाद गाड़ी एक झटके से रुकी तो वो आंखें खोल कर देखने लगी। उसके सामने एक शानदार कोठीनुमा घर मौजूद था। घर आ गया है बीबी साहिबा। ड्राइवर ने उसे इत्तला दी तो वह दरवाज़ा खोलकर अपना लहंगा समेटकर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा शायद उसके इस्तकबाल के लिए पहले से ही खुला रखा गया। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद एक मुलाजमा, जो कहीं से मुलाजमा नहीं लग रही थी बल्कि किसी एयर होस्टेस मुशाबे लगने लगी कि उसका लिबास ही ऐसा था। उसने उसे कमरे की तरफ रहनुमाई की। वेलकम टू होम। आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले वाला कमरा है। उसकी बात सुनते ही उसने कोई जवाब न दिया और रोबोट की तरह अपने लहंगे को संभालती हुई उसकी बताई गई जगह पर पहुंच गई। कमरा खोल कर देखा तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया, लेकिन ये खुशबू भी उसके असाब पर छाई उदासी की
گہری لکیروں کو نہ ہٹا سکی۔ آپ سب لوگوں نے مجھے یتیم کر دیا۔ اس نے دل ہی دل میں ماتم منایا اور انتہائی مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عالی شان گھر سجا ہوا، شاندار کمرہ، مہنگی ترین گاڑی، یہ تمام چیزیں بھی مل کر اس کے اداس دل کو مرہم نہ بخش سکیں کہ اس کے دل میں جس کی اجارہ داری تھی وہ تو کئی سال پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، کہ آج تک اس کے دل میں اس کی اجارہ داری قائم رہی اور وہ اپنے شوہر رامز خان کی عمارت سے متاثر ہونے کے بجائے دلہن کے لباس میں ملبوس وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ 8 بجے گھر سے نکلی تھی اور اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ تھک ہار کر اس نے لہنگے کو سمیٹ کر بستر پر لیٹ جانے کو ترجیح دی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ دروازہ ایک زور دھاڑ سے کھلا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ وہ کونیوں کے بل ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں آنے والے کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اندر قدم رکھنے والی شخصیت جو اس کا شوہر رامز خان ہی تھا آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو وہ جہاں تھی وہیں تھم کر رہ گئی۔ بالکل ساکت بے جان جسم کے ساتھ اس نے اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹے اسے یوں بستر پر آڑا تیرچا لیٹا دیکھ کر ناگواری اپنے چہرے پر لایا بیٹھا تھا۔ رامز، آپ؟ وہ اپنی جگہ حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ رامز کون ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فوراً سے اپنا لہنگا سمیٹ کر دوڑ لگائی اور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اپنی جگہ رامز خان بھی منجمد ہو گیا، اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو باہوں کے حصار میں نہیں لیا۔ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، میں ہر پل آپ کے لیے دعا کرتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اس طرح قبول ہو جائے گی اور آپ میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں کھڑے ہوں گے۔ وہ خوشی کے جذبات سے لبریز اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ چند سیکنڈ کے لیے رامز خان کا دل بھی زور سے دھڑکا۔ وہ 27 سالہ نوجوان جو ایک بزنس امپائر کا مالک تھا، اس لڑکی کے سامنے اپنا دل ہارنے ہی لگا تھا کہ نفرت غالب آ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی جب اس کے شوہر رامز خان نے آگے بڑھ کر اسے جھٹک دیا۔ فاصلہ رکھو، تم کیا سمجھتی ہو میں سب کچھ بھول چکا ہوں؟ اس کی بات سن کر اس کی ہرنی سی آنکھوں میں ملال نظر آنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رامز؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ رامز نے ان میں زہر گھول دیا ہے۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے کی طرف ہوا اور وہ اس کی پیش قدمی دیکھ کر خوفزدہ انداز میں پیچھے ہوئی۔ رامز بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اجنبیت دیکھ کر حرین کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اپنی جان لے لے اور خود کو ختم کر دے، کہ اس نے رامز خان کی آنکھوں میں خود کے لیے کبھی بھی نفرت دیکھنی نہیں چاہی تھی اور آج یہ بھی ممکن ہو گیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اتنی جلدی وہ تمام رویے معاف کر دوں گا جو تم نے، تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ اپنائے تھے؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا اسے دیوار سے لگا گیا اور اپنا ایک ہاتھ دیوار پر لگائے دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے انتہائی برف لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور؟ وہ بلک بلک کر ایک بار پھر سے رونے لگی۔ چند لمحے پہلے کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی جسے رامز خان کے لہجے نے زمین بوس کر دیا۔ مجھے ایک ایک چیز یاد ہے، میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، لیکن اب تم میری دسترس میں ہو، اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب مجھے تم سے بدلہ لینے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارے باپ کا، تمہارے بھائی کا، تمہاری ماں کا، سب کا بدلہ میں تم سے لوں گا اور تمہیں یہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ انتہائی سرد لہجے میں اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا اور روح پرواز کر جائے گی۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہا تھا۔ رامز کی شدت اس کا سانس بند کرنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے حرین کا جبڑا اپنے مضبوط فولادی ہاتھوں میں پکڑا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب لے گیا کہ اس کی پلکیں اس کی آنکھوں سے ٹکرانے لگیں۔ ایک ایک پل کی اذیت کو تمہارے اندر اتاروں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی کے 17 سال میں نے کس اذیت میں تمہارے پاس گزارے، تمہارے گھر میں، تمہارے ماں باپ کی آغوش میں پلتے ہوئے گزارے۔ اگر ان 17 سالوں میں ایک ایک دن کا حساب لگانے بھی بیٹھوں تو تم تو کیا، کوئی بھی میرے زخم نہیں بھر سکتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا اور اس سے دور ہو گیا۔
وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ لمحے میں خوشی کا ختم ہونا کسے کہتے ہیں آج اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ اب وہاں کھڑی ماتم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میری ہمراہی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے کہ تم خون کے آنسو رو پڑو گی اور تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ہی شیشے سے دیکھ کر کہنے لگا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونجنے لگا۔ اب تم رونا بند کرو گی کہ تمہاری ہی رونے کی آواز ہتھوڑے کی مانند میرے سر پر لگ رہی ہے۔ وہ یکسر بدل چکا تھا۔ جس رامز خان کو وہ جانتی تھی وہ یہ ہرگز نہیں تھا۔ اب یہاں سے کھڑی ہو جاؤ، خود پر گھونگھٹ کرو، میں آج تمہارے حسن کا اخراج وصول کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ سنا نہیں تم نے؟ کھڑی ہو جاؤ۔ وہاں سے وہ اپنا کوٹ بھی اتار چکا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کرسی پر تقریباً پھینکنے والے انداز میں اس نے ڈالا، پھر پلٹ کر آگے بڑھا۔ جارحانہ انداز دیکھ کر اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ لہنگا اسے بار بار تنگ کر رہا تھا، آج تو جیسے اس کے گلے کا پھندا ہی بن گیا۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور جیسے تیسے کر کے خود پر گھونگھٹ ڈالا۔ زور سے آنکھیں میچ لی کہ اگلے ہی لمحے اسے پلنگ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا اور پھر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس زور سے کھینچا گیا کہ درد کی ایک شدت اس کے پورے وجود میں چھا گئی۔ مت کریں ایسا، اپنا وہ چہرہ کیوں چھپا لیا ہے جسے میں جانتی تھی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے معافی مانگ لی۔ میک اپ سارا پانی میں بہہ چکا تھا اور اس کی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا جو اس کے غضب سے رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، لب آپس میں سختی سے پیوست کیے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چینج کر لو، یہ مت سمجھنا کہ تمہیں معاف کر رہا ہوں، ابھی پوری زندگی پڑی ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور خوب سمجھ لو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ آج بخش رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی بخشتا رہوں گا۔ میرے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑکی ہوئی ہے جسے صرف تم ہی بجھا سکتی ہو۔ چپ چاپ میرے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اس نے کڑک لہجے میں بلند آواز سے اس زور سے کہا کہ وہ ڈر کر اچھل پڑی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ واش بیسن کھول کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ دوسری طرف کمرے میں موجود وہ فرد جو آج ظلم کے سارے ریکارڈ توڑنے کے موڈ میں تھا، ایک دم سے اسے جیسے کسی نے سر سے لے کر پیر تک بدل کے رکھ دیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے جا چکا تھا۔ کافی دیر تک واش روم میں پانی گرنے کی آواز آتی رہی، پھر جب وہ باہر نکلی تو کمرہ ایک بار پھر سے خاموش تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صوفے پر پاؤں اوپر رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ آج کا دن انتہائی تھکا دینے کے ساتھ انتہائی عجیب و غریب اور اس کی زندگی کے سب سے بھیانک دن تھا۔ ذہن ایک لمحے کے لیے جیسے رک سا گیا، جسم سن ہو گیا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے خود ہی پتہ نہ چل سکا۔ نہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا مجازی خدا رامز خان اس وقت کہاں چلا گیا تھا۔ وہ تو بس زندگی کی ستم ظرفی سے تنگ آ کر سب کچھ زندگی کے بہتے دھارے کے حوالے کر کے صوفے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو جیسے اس کی آنکھوں پر کسی روشنی نے اثر ڈالا اور وہ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر بیٹھی۔ کچھ لمحے تو یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ وہ کہاں ہے، پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی تو دوسرے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں اس کا مجازی خدا سیاہ رنگ کے بنیان میں ملبوس اس کے بالکل پاس تکیے پر سر رکھے اور گالوں کے نیچے ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ وہ اسے اسی طرح سوتے دیکھتی رہی۔ ذہن یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ صوفے سے پلنگ پر کیسے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی نظریں ہٹاتی، بھاری گھمبیر آواز نے اسے ہوش میں لا پٹکا۔ کیا مجھ سے محبت ہو گئی ہے جو آنکھیں مجھ پر اس طرح ٹکائے ہوئے ہو؟ یہ مت سمجھو کہ تمہارا یوں میرے قریب آنا مجھے اپنے سارے مقاصد بلا دے گا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ وہ اس افطار پر پریشان سی ہو گئی۔ اس کے اوپر گری اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نرم ملائم ریشمی سے بال سختی سے کان کے پیچھے کیے، پھر اسے زور سے دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا۔ رامز خان اتنا گیا گزرا نہیں کہ تمہیں اپنا لفظ بخشے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے کھڑا ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ آخر رامز کو ہوا کیا ہے؟ کافی عرصے تک وہ اسے تلاش کرتی رہی اور اب وہ اس کے روبرو یوں اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ واش روم سے نکلا، ایک نظر اس پر ڈالی
زہر آلود مسکراہٹ چہرے پر سجائی، پھر اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، بال سمیٹے اور باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ وہ اسے کچن میں دکھائی دیا، تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انڈے پھینک کر فرائنگ پین میں ڈالنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے ریڈی میڈ پراٹھے توے پر سینک کر ایک پلیٹ پر سجایا۔ وہ مسکرانے لگی۔ یہ کیسا دلہا تھا جو شادی کے اگلے دن اپنے دلہن کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا، پر اگلے چند سیکنڈز میں اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا کہ جب وہ اپنی پلیٹ لے کر ٹیبل پر جا بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے نوالے توڑتا ہوا اسے اکثر نظر انداز کر کے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، ہمت کر کے اس نے اس کے پاس آ کر کہا، تو وہ اسے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھوک لگی ہے، تمہارے 2 ہاتھ بھی ہیں، کچن تمہارے سامنے ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو زحمت دو اور خود اپنے لیے ناشتہ بنا لو۔ اس کا جواب سن کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ انتہائی بجھے دل کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ کچن کے کاؤنٹر کے پاس بنی قدادم کھڑکی سے وہ اسے اچھی طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ ناشتے میں بھرپور طور پر مگن تھا۔ 2 دن سے اس نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھایا اور ماتم مناتی رہی کہ نہ جانے اس کے والدین اسے کس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ تھک چکی تھی، اس لیے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے لیے بھی آملیٹ بنانے کا سوچا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ناشتہ بنانے لگی کہ جب جیسے ہی اس نے انڈے کا آمیزہ فرائنگ پین میں ڈالنا چاہا تو تیل جو کافی حد تک گرم ہو چکا تھا اور اس کی سوچوں کی بنا پر کافی دیر سے گرم ہو کر دھواں بن کر پھیلنے لگا کہ جب اس نے انڈے کا آمیزہ ڈیلا، اسی لمحے سارا تیل اس کے ہاتھوں پر جا گرا۔ درد کی ایک زوردار لہر اس کے پورے بدن میں رینگ گئی۔ اس نے چیخ بلند کی اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے بند آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ وہ فوراً سے اپنا ناشتہ دھورا چھوڑ کر اس کی آواز سن کر دوڑ کر اندر آیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا زندگی میں پہلی بار کچن میں گئی تھی؟ کافی دیر سے تیل گرم ہو رہا تھا، پورے گھر میں گرماہٹ ہو گئی، لیکن تم نہ جانے کون سی سوچوں میں ہو کہ اپنا ہاتھ ہی جلا بیٹھی۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس کا یہ نیا روپ دیکھنے لگی جو اس کے زخم پر خود بھی بے چین ہو گیا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زخم کا جائزہ لینے لگا۔ پھر تیزی سے دوڑ کر اس نے کچن کے ہی ایک کیبنٹ کو کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس میں سے کریم نکالی اور اس کے ہاتھوں پر لگانے لگا۔ جلن کے احساس نے حرین کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن اگلے ہی لمحے رامز خان کو اپنے ہی ہاتھ پر پھونک مار کر اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کو دیکھا تو نہ جانے کیوں دل نے مسکرا کر مجبور کیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرائی۔ اسی لمحے ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ رامز نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئندہ کچن میں جانے سے پہلے حفاظتی اقدام کر لینا، ہیلمٹ گھر میں ہی رکھا ہوتا ہے، اسے پہن لینا، ہاتھوں پر دستانے چڑھا لینا تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ کچن سے نکل کر وہ دوبارہ اپنے ٹیبل پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ اب وہاں کھڑی کھڑی کون سا مراقبہ کر رہی ہو؟ یہاں آ جاؤ، ویسے بھی جلے ہوئے ہاتھوں سے تو تم کچھ بھی نہیں بنا پاؤ گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ٹیبل سے اٹھ گیا۔ حرین اس کی بات سن کر جیسے ہی ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی ناشتہ بنا رکھا تھا۔ یہ میری نظروں سے اوجھل کیسے رہا؟ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی اور مسکراتے لبوں نم آنکھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ اس کی کیئر کر رہا تھا۔ یہ خیال مسکراہٹ کا باعث بنا، لیکن اس سے نفرت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اس کی آنکھوں میں نمی کا سبب بنا۔ وہ کس پر یقین کرے؟ اس کا دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی اور اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی تو اس نے اسے حکم صادر کیا۔ لیکن کہاں؟ وہ سوال کرنے لگی۔ جو کہا ہے اتنا کرو، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سے ذرا نرمی سے بات کر لی ہے تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پھر دوبارہ سے پلٹا۔ میں نیچے گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، صرف 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ اس کی بات سن کر وہ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا گئی اور اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی کا سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بھی جواب دیے بغیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس رامز خان کو میں جانتی تھی وہ تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے نظریں ملی۔
اور دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کر گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے میں دیواروں سے بات کر رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، تم دیوار سے نہیں بلکہ ایک پتھر سے سر ٹکرا رہی ہو جس سے تم خود ہی زخمی ہو جاؤ گی۔ رامز خان نے طنز بھرے لہجے میں کہا تو وہ ایک دم سے چپ ہو کر رہ گئی۔ اس آدمی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے سالوں سے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی وہ ملا بھی تو بالکل بدل کر۔ اب وہ اس کا کیا کرتی؟ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھک ہار کر اس نے شیشے پر سر ٹکا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور عین نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ رامز خان سے کچھ پوچھتی وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے دوڑ کر اس سے قدم ملانے لگی۔ آپ مجھے میکے میں کیوں لائے ہیں؟ ان لوگوں نے زبردستی میری آپ سے شادی کی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ میں تو آپ کا نام تک نہیں جانتی تھی، وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اسی دوران اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر اس کا بازو پکڑ کر سہارا لینے لگی۔ وہ اس کے بالکل نزدیک تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے سہارا دیتے ہوئے رامز خان کا دل جیسے ہر چیز سے انکاری ہو گیا۔ آس پاس کا سارا منظر دھندلاتا گیا۔ اسے سہارا دیتے وہ اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سوالات موجود تھے۔ ایک جھٹکے سے ہوش میں آتے ہی وہ اس سے الگ ہوا۔ جب قدم سے قدم ملا نہیں سکتی تو ملانا چاہتی کیوں ہو؟ اس کا سوال سن کر وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر اس نے دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ کون بے صبرا ہے؟ صبر نہیں ہے؟ ذرا مجھے بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ دوڑ کر دروازہ کھولنے آؤں۔ اسے اندر آنے والی آواز سے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ حرین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو حرین کے پیچھے رامز خان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی والدہ کا دماغ پھک سے اڑا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ ہمارے گھر کے اندر کیوں گھس رہا ہے؟ تمہارا اپنا شوہر کہاں ہے؟ شادی کے دوسرے دن کسی غیر مرد کے ساتھ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے زور سے جھنجھوڑا کہ وہ رونے لگی۔ جو بات کرنی ہے اندر آ کر کریں۔ وہ گھر کے اندر جا کر صوفے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کی والدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اٹھو تم یہاں سے، تم اتنے سالوں بعد کہاں سے آ گئے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ یا میری وہ ساری مار بھول گئے ہو جو بچپن میں تمہیں پڑا کرتی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حرین کی والدہ نے آگے بڑھ کر رامز خان کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو وہ ہنسنے لگا۔ گھر آئے داماد کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی والدہ نے یہ بات سنی تو ششدر نگاہوں سے حرین کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ داماد؟ کون سا داماد؟ کیسا داماد؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی رامز خان ہیں اور یہی میرے شوہر ہیں۔ آپ نے میرا نکاح زبردستی ان کے ساتھ ہی کروایا اور اب میں ان کی بیوی ہوں۔ حرین نے اپنی ماں کی حیرانی دور کی تو اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ ابھی اسی وقت طلاق دو میری بیٹی کو، میں تمہیں کبھی داماد کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ تم ہو کیا چیز؟ اس کا اپنا شوہر کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسے اس کے شوہر کے پاس جانے دو، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ رافعہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے رامز خان کو کچا چبا جائے۔ ان کی بات سن کر سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کے سامنے آ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ طلاق؟ اب اس بات کو آپ بھول جائیے کہ میں اسے کبھی طلاق بھی دوں گا، بلکہ آپ کی گئی ہر زیادتی کا بدلہ اب آپ کی بیٹی چکائے گی۔ وہ آنکھیں ان پر جمائے انہیں اطلاع دینے لگا جیسے کوئی بہت عام سی بات ہو۔ کیا تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ابھی کے ابھی نکلو ہمارے گھر سے۔ اور ہاں حرین، تم کہیں نہیں جاؤ گی، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ رافعہ بیگم کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے حرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سعد اندر داخل ہوا اور اپنی بہن کو رامز خان کے ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ بدذات یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گال پر رامز خان کا ہاتھ نشان چھوڑ گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ اس پر جپٹنے کے لیے آگے بڑھا تو رامز خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ اب کمپنی میں لاکھوں کا گبن کرنے والا بھی مجھ پر بھونکے گا؟ وہ اسے اس کی اصلیت دکھا گیا۔ سعد کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔
کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ کہاں گیا تمہارا غصہ؟ وہ ہنسنے لگا۔ رافعہ بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ حورین کہا چھوڑ دیجیے ورنہ اپنے بیٹے کو ایک بار پھر سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گی۔ یہ سنتے ہی رافعہ بیگم نے فوراً سے حورین کا ہاتھ چھوڑا۔ حورین نے نم آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی بے قدری کو بری طرح محسوس کرنے لگی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہاں میرا کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب مر چکے ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہ باہر دروازے کی طرف بھاگی تو رامز خان ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے نکلی کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اس لیے وہ فوراً اس کے پیچھے الٹے قدموں دوڑا۔ جاتے جاتے اس نے تیز آواز لگا کر رافعہ بیگم سے یہ ضرور کہا تھا کہ یوسف صاحب کو اطلاع کر دیجیے گا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ایک بار پھر سے ہماری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آ گیا ہے، اور اب تو اس نے حورین کو بھی بدلہ لینے کے لیے شادی کر لی۔ حورین سے بھی بدلہ لینے کے لیے شادی کر لی۔ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ کچھ بھی نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مجھ میں اور اپنی بیٹی میں سے کسی ایک کو چننا تھا، آپ نے مجھے چن لیا، اب اس کی فکر چھوڑ دیجیے، سعد نے لاپرواہی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رافعہ بیگم وہیں جیسے ڈھیسی گئیں۔ رامز خان کا پلڑا بھاری تھا اور وہ ان کی زندگی میں بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ میں جلتا واپس آ گیا تھا۔ چند سال پہلے۔ چھوٹی گڑیا کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ زہیب دوڑتا ہوا آیا اور حورین سے کہا جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مگن تھی، کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے اسے پوچھنے لگی، ادھر آؤ میرے ساتھ، آؤ دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوڑاتے ہوئے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے آیا۔ واؤ، یہ آپ نے بہت اچھا بنایا ہے، یہ کیسے کیا؟ وہ اس وقت 10 برس کی تھی۔ زہیب نے وہاں کارٹن سے بہت خوبصورت سا عمارت کا ماڈل بنایا تھا، پر زہیب لالا، اگر امی نے دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گی۔ کارٹن تو انہوں نے آپ کو ردی میں دینے کے لیے دیے تھے، پھر وہ آپ سے پیسے کا پوچھیں گی تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک دم سے اس کے لیے فکر مند ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ تم فکر نہ کرو چھوٹی گڑیا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے انتظام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتی، چچی جان کی تیز دار چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، زہیب! چھوٹی گڑیا بھی اچھل کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہاں؟ تم اس کے اتنا نزدیک کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چھوٹی تم اندر جاؤ، اس کی ماں نے وہاں پر آ کر زور سے کہا کہ چھوٹی گھبرا کر دوڑ کر اندر چلی گئی، اور زہیب خوفزدہ نگاہوں سے چچی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ ایک دم سے اپنی عمارت کے ماڈل کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ ہٹو یہاں سے، انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ اچھا تو تم نے یہ گل کھلایا ہے، یہ کارٹن میں نے تمہیں ردی والے کو دینے کے لیے دیے تھے، کہاں ہیں اس کے پیسے؟ تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ آگے بڑھ کر انہوں نے لات مار کر ایک لمحے میں اس کی ساری 2 دن کی محنت کو زمین بوس کر دیا۔ نہیں چچی جان، ایسا مت کریں۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ میری بیٹی سے دور رہا کرو، اس سے قریب بھی دیکھا تو تمہارا منہ بھی توڑ دوں گی۔ انہوں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اس کے پاس آئیں۔ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے نکالو، اس کارٹن کی کم از کم بھی 100 روپے بنتے ہیں۔ وہ غصے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی ظالم بن کر اسے پوچھنے لگی، اور اس کی بات سنے بغیر اسے اس زور سے لات ماری کہ وہ ایک بار پھر سے دور جا گرا، جہاں لوہے کی کرسی سے اس کا سر ٹکرایا اور اس کا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ 15 سال کا وہ کمزور سا بچہ 35 سال کی اپنی چچی جان سے بری طرح مار کھا رہا تھا۔ اگر 2 دن کے اندر تم نے 100 روپے مجھے نہ دیے تو پھر تم دیکھ لینا، میں تمہاری چمڑی بھی ریڑھ دوں گی۔ وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دکھتے سر کو تھاما اور اپنی جیب کی طرف نظر کی، جہاں 100 کا نوٹ جگمگا رہا تھا۔ اس نے چچی کے دیے گئے کارٹن سے یہ عمارت نہیں بنائی تھی، بلکہ سبزی کی ریہڑی لگانے والے عمر لالا سے اس نے یہ کارٹن خریدے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 15 سال کا وہ یتیم بچہ ایک کونے میں بیٹھ کر چپ چاپ آنسو بہانے لگا کہ اب یہی اس کی قسمت بن گئی تھی۔ عظیم صاحب کے 2 بیٹے تھے، عمران عظیم اور صالح عظیم۔ عمران عظیم کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے ہوئی، جبکہ صالح عظیم نے اپنی پسند سے شادی کی۔ بس یہی ان کا قصور بن گیا اور انہیں گھر سے عظیم صاحب اور ان کی بیگم نے دربدر کر دیا۔ پھر غلط فہمیاں دور ہوئیں اور صالح عظیم کی بیوی سلمہ عظیم نے خود کو بہترین ثابت کیا تو وہ سب کی نظروں میں سرخ رو ہو گئی۔ یہیں سے حسد کا آغاز ہوا اور عمران عظیم کی بیوی رافعہ عظیم کو
یہ ایک آنکھ نہ بھایا کہ اس کی اجارہ داری جلد ختم ہو گئی اور ہر کوئی سلمیٰ عظیم کے گن گانے لگا۔ وہ دونوں انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے کسی طور بھی یہ گوارا نہ کیا کہ باپ کی جائیداد میں صالح عظیم اور سلمیٰ عظیم کا بھی حصہ ہوگا، کہ وہ دونوں تو در بدر کیے جا چکے تھے، لیکن پھر ان کا دوبارہ گھر میں واپس آنا اور سب کی نظروں میں سرخرو ہو جانا انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ ان کا حسد شروع ہو گیا۔ یہ ان کا حسد صالح اور سلمیٰ دونوں کو لے ڈوبا اور وہ ایک بدترین حادثے میں انتقال کر گئے۔ پیچھے اپنا 5 سال کا بیٹا چھوڑ کر گئے جو یتیم ہو چکا تھا۔ اب یہ ایک نئی مصیبت ہے، میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس موئے نگوڑے کو بھی پالوں۔ ان کی وفات کے تیسرے دن چچی جان نے اس کے رونے پر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے شوہر بھی ان کا ساتھ دینے لگے اور یہیں سے اس چھوٹے بچے کی زندگی کا بدترین آغاز ہو گیا۔ یتیم بچہ دونوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگا اور پھر آخرکار اسے گھر چھوڑنا پڑا۔ کچھ دن عمران اور رافعہ نے شکر ادا کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک دن ان کی زندگی میں پھر سے واپس آئے گا اور ان کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ زہیب لالا، بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ چچی جان کی مار کھانے کے بعد وہ اسٹور روم میں ہی کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ جب اسے چھوٹی گڑیا کی آواز پھر سے سنائی دی، تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہی مجھے مار پڑی ہے، اس پر اپنا غصہ اتارنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میری امی نہ جانے کیوں آپ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ چھوٹی گڑیا اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر رونے لگی تو ایک لمحے کے لیے زہیب کا دل نرم پڑ گیا۔ اچھا تم رو مت۔ یہ سنتے ہی چھوٹی گڑیا کھل اٹھی اور فوراً سے جا کر اندر سے بام اٹھا لائی۔ میں آپ کو لگا دوں زہیب لالا، دیکھو کتنا زیادہ بڑا گھومڑ بن گیا ہے، وہ فکر مندی سے اسے کہنے لگی اور بام اٹھا کر اس کے ماتھے پر رگڑنے لگی۔ آرام آیا کچھ؟ وہ چند لمحے اپنے سے کچھ سال چھوٹی اور چھوٹی گڑیا کو دیکھے گیا۔ تم بہت اچھی ہو، میرا اس گھر میں سب سے زیادہ دھیان تم ہی رکھتی ہو، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ آپ ہی بہت اچھے ہو، جب جب تمہیں مار پڑتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، تم اتنے اچھے ہو پھر ممی تمہیں کیوں مارتی ہیں لالا؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ تمہاری امی ہے نا، میری امی نہیں، اس وجہ سے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ میں انہیں کہوں گی، ان سے بات کروں گی کہ وہ آپ کو نہ مارا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو دکھائی دیے تو زہیب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے۔ پاگل، تم کیوں روتی ہو؟ اب تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر چچی جان نے دوبارہ دیکھ لیا تو پھر سے میری شامت آ جائے گی۔ وہ منت کرنے لگا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن تم اپنا خیال رکھنا اور کھانا کھا لینا۔ مجھے پتا ہے جب تمہیں مار پڑتی ہے تو تم رات کو کھانا نہیں کھاتے۔ جاتے ہوئے اس نے اسے تاکید کی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس گھر میں چھوٹی گڑیا کو اس کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ زہیب لالا، میں گھر میں بہت بور ہو رہی ہوں، آؤ نہ کچھ کھیلتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے چچی جان نے اسے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں ہی منتقل کر دیا۔ میں نہیں آ رہا، وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ آ جاؤ نا زہیب لالا، سعد بھائی تو میرے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہے۔ حورین ضد کرنے لگی اور اس کی ضد دیکھ کر زہیب کو ہار ماننا پڑا کہ وہ اس کی ضد دیکھ کر اسی طرح ہار مان جاتا تھا۔ آ جاؤ، امی کے کمرے میں آ جاؤ، وہ تو پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، اب رات سے پہلے نہیں آئیں گی۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ آنکھ مچولی کھیلتے ہیں، مجھے آنکھ مچولی کھیلنا بہت پسند ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے دوپٹہ دیا۔ زہیب نے وہ دوپٹہ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ پہلے میری باری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹٹول کر اسے ڈھونڈنے لگی، پھر جیسے ہی اس کا پاؤں پلنگ میں اٹکا تو وہ گر پڑی۔ زہیب نے اسے بر وقت پکڑ لیا، ورنہ اسے بری طرح چوٹ آ جاتی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زہیب کی زندگی یکسر بدلنے والی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور چچی جان نے جب اندر زہیب کو حورین کو یوں تھامے دیکھا تو ان کا دماغ بھگ سے اڑا۔ نا ہنجار، نا مراد، حرام کی اولاد، تجھے ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ زہیب خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ چچی جان کہنا کیا چاہتی ہیں۔ چھوڑ میری بیٹی کو، ہاتھ مت لگانا، خبردار۔ انہوں نے اسے اگلے ہی لمحے حورین سے الگ کیا اور اسے مار مار کر لے جاتے ہوئے گھر سے باہر لے آئیں۔ مارے اس کو، میری بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے اس نے، اتنے سال اس یتیم کو پالتی رہی اور اس نے یہ سلا دیا، میری بیٹی پر غلط نظر رکھی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 16 برس۔ اور اس دن زہیب پر قیامت ٹوٹ پڑی جب چچی جان نے روتے ہوئے چچا جان کو بھی بلا لیا۔ حورین منع ہی کرتی رہ گئی کہ زہیب لالا نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ دونوں کھیل رہے تھے، لیکن چچی جان کو اسے گھر سے نکالنا تھا، یہی بہترین موقع تھا
انہوں نے پورا محلہ جمع کر کے اس کی خوب پٹائی کی، یہاں تک کہ اس کی ناک سے، سر سے، کانوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لے کر زمین پر لیٹ گیا کہ چوٹ اس قدر بری تھی کہ اسے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بس کر جائیں امی، وہ مر جائے گا، زہیب لالا مر جائے گا۔ حورین روتے ہوئے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تو انہیں ہوش آیا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے تو، اگر مر گیا تو بھی مجھ پر ہی الزام آئے گا۔ دفع ہو جانا اور اب دوبارہ کبھی ہمارے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ چچا جان کو بھی انہوں نے اندر چلنے کا کہا، اور یوں زہیب نے یتیمی کے بعد جتنا ظلم چچی جان کا سہا وہ اسے ایک دن میں برداشت کیا، اور یہی اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ ان تمام زیادتیوں اور بدسلوکیوں کا بدلہ ان سے ضرور لے گا۔ کافی دیر تک وہ وہیں پڑا رہا۔ رات گہری ہو گئی اور اس کا بدن ہلکا ہوا تو وہ کھڑا ہوا، گہرے اندھیرے میں کھو گیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا زہیب رامز خان کہاں چلا گیا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود کی بورڈ پر تیزی سے ٹائپنگ کر رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ سامنے لگی LCD پر بھی انٹرویو کے لیے آنے والی تمام لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بہترین بزنس امپائر کا مالک اس وقت آفس میں نہ صرف اپنا کام کرنے لگا بلکہ انٹرویو کا تمام کام بھی HR ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد بھی سکون سے نہ بیٹھا، اور LCD اپنے کمرے سے کنیکٹ کر لی جو ہونے والے تمام انٹرویوز اسے لائیو دکھا رہی تھی۔ اسی دوران اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو LCD میں اسے دکھائی دیا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سارے کام چھوڑ کر جیسے ساکت سا ہوا، پھر فوراً فون اٹھایا اور ڈپارٹمنٹ کے سلمان کو کہا، ابھی جو لڑکی کمرے میں داخل ہوئی ہے اسے فوراً سے پوائنٹ کر لو اور ایک بار اس کا نام مجھے کنفرم کر دو۔ یہ سنتے ہی سلمان نے اس کا نام دہرایا، حورین عمران عظیم۔ یہ سنتے ہی اس کے لبوں پر ایک دلچسپ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے، انہیں فوراً سے اپوائنٹ کر لیں، اور انہیں کہہ دیجیے گا کہ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا اور خلا میں گھورنے لگا۔ کافی عرصے بعد وہ اسے دکھائی دی۔ وہ بے حد خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکا، لیکن اس کے دونوں گالوں میں بننے والے گڑھوں نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور دوسرے ہی لمحے وہ اسے پہچان گیا۔ بہت اچھے وقتوں میں تم میری آفس میں آئی ہو، اب تم دیکھنا کہ میں کیا کھیل کھیلتا ہوں۔ آفس میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ تیار ہو کر آفس آئی تو مینیجر نے اسے اس کا کیبن دکھا دیا۔ آج سے آپ یہیں بیٹھ کر کام کریں گی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنا چاہا لیکن گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ وہ حیران ہوئی، گلاب کا ایک بکے اس کے وہاں منتظر تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو پہلی بار وہاں آئے تھے، لیکن کسی کے پاس یہ بکے نظر نہیں آیا۔ تو پھر صرف مجھ پر ہی مہربانی کیوں؟ یہ کہتے ہی حورین نے بکے اٹھا لیا اور ناک سے سانس لے کر بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر تاری۔ اتنی دیر میں مینیجر تشریف لائے۔ یہ آپ کے لیے اسپیشل ویلکم ہے سر کا۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے پھول نیچے رکھ دیے۔ کوئی خاص وجہ اسپیشل ویلکم کی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کے باس کا نام کیا ہے ویسے؟ اگلا سوال سن کر مینیجر پریشان ہوا۔ ان کا نام رامز خان ہے، اس نے اسے بتایا۔ رامز خان، یہ نام اس نے دہرایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کیبن میں لگے ایک چھوٹے سے بٹن کیمرے سے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، اور پل پل کوئی اسے مانیٹر کر رہا ہے۔ زہیب رامز خان، اس کی بات سنتے ہی اپنے آفس میں بیٹھا جاندار انداز میں مسکرایا، گویا تم مجھے ابھی بھی یاد رکھے ہوئے ہو۔ وہ سر جھٹک کر خود کلامی کرنے لگا۔ تھک ہار کر جب وہ آفس سے گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سعد وہاں موجود تھا۔ سعد بھائی، آپ کب آئے؟ آپ تو دبئی میں موجود تھے۔ سب نے اطلاع ہی نہیں کی۔ وہ حیرانی سے اس کے برابر میں بیٹھی۔ کیا بتاؤں، کیا گل کھلایا ہے اس نے وہاں؟ کمپنی میں غبن کر کے آیا ہے، اور دبئی کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ الٹیمیٹم دیا ہے، اگر ایک ہفتے کے دوران اس نے 5 لاکھ روپے جمع نہ کروائے تو دبئی کی پولیس اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ یہ الٹیمیٹم اسے کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ چچی جان نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا کارنامہ بیٹی کو بتایا تو وہ افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شرم کرو، کیسی بہن ہو، یہ نہیں کہ اپنے آفس سے مجھے قرضہ ہی دلا دو۔ سعد نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا تو وہ سخت حیران ہوئی۔ ایسی کوئی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ حورین نے حد درجہ حیران ہوتے ہوئے فوراً سے ہری جھنڈی دکھائی۔ امی دیکھیں اسے، یہ میری ذرا بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹکا سا جواب دے دیا ہے۔ ایک ہی بھائی ہے اس کا، یہ چاہتی ہے کہ جیل میں سڑے۔ سعد رونے کے قریب ہو گیا۔
ارے کیوں نہیں لے گی؟ لے گی نا، باس سے قرضہ، میری بیٹی میری بات مانے گی۔ یہ سنتے ہی حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی امی ہمیشہ ساتھ کی سائڈ ہی لیتی تھی۔ وہ انہیں کچھ بھی جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ڈائری نکالی۔ ڈائری کا ہر ایک ورق اس کے دل کا حال بیان کیے ہوئے تھا۔ وہ قلم نکال کر ایک بار پھر سے ڈائری میں اپنے دل کا حال لکھنے لگی۔ رامز خان نام سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ایک بھولے بسرے شخص کی یاد نے میرے دل میں بسیرا کیا اور اب دل تب سے مسلسل آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ کیسی آگ ہے میں سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا یہ محبت کی آگ ہے یا یہ جدائی کا وصل کا غم ہے؟ اس سے آگے قلم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں سر ٹکا کر کب نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ سر کی طرف سے یہ لیٹر ہے، سب پڑھ لیجیے گا۔ مینیجر نے 2 ہفتے بعد آفس میں اسے ایک لیٹر لا کر دیا۔ وہ حیران پریشان سے لیٹر کھول کر پڑھنے لگی اور ایک دم سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ لیٹر میں لکھا تھا کہ آپ کی والدہ نے آفس میں رابطہ کیا ہے اور سب کے بہاف پر انہیں 5 لاکھ کا قرضہ چاہیے۔ میں آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے سب کی والدہ کے سامنے ایک شرط رکھی ہے اور وہ شرط ماننے کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ آپ آفس سے جاتے ہوئے مینیجر سے چیک لے لیجیے گا۔ یہ سنتے ہی یہ پڑھتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے رونے لگے۔ یہ اس کی والدہ اور بھائی نے کیا کیا؟ اور باس دینے پر راضی بھی ہو گئے۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے مینیجر کے پاس آئی، آدھے دن کی لیو لی اور چیک لے کر گھر آ گئی۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی اور آپ نے آفس میں فون کر دیا۔ وہ بھری بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر اپنی ماں سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ماں نے اس پر جو انکشاف کیا اس کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ہاں قرضہ مل گیا ہے، اب بھائی کے لیے تمہیں اتنی قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ جس شرط پر قرضہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری شادی رامز خان کے ساتھ ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ زمین بوس ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے اپنی بیٹی بیچ دی، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چچی کی آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی اور انہیں صرف اپنے بیٹے کی محبت دکھائی دینے لگی، اور بیٹے کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں رامز خان کو جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ شادی والے دن تک یہی سب کچھ کہتی رہی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی قسمت نے ایک ایسا گول چکر لیا کہ وہ بالکل چکرا کر رہ گئی اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اس کا شوہر اس کے سامنے آیا تب اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر رامز خان دراصل زہیب رامز خان ہے، جس نے دن رات کی مسلسل محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ یہ وہی زہیب رامز خان تھا جسے چچی نے الزام لگا کر یتیم پر ظلم کر کے گھر سے نکالا اور آج اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ ایک آرکیٹیکٹ کمپنی کا مالک تھا۔ اس کی کمپنی مختلف عمارتوں کے ماڈل بنا کر پورے ملک میں خوب نام کما رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات حرین نے دیکھا کہ جس شخص کی جدائی میں وہ دن رات ایک کر چکی تھی اب وہ اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑا ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے جو انکشاف ہوا وہ اس کی پوری زندگی کو مرجھا کر رکھ گیا۔ بدلے کی آنکھ میں کی گئی شادی میں حرین کی زندگی کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے روٹنے کے ساتھ ساتھ زہیب رامز خان سے بھی بے حد نالاں ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ رکو۔ چچی جان پر اپنا آپ عیاں کرنے کے بعد وہ جیسے ہی پلٹ کر گاڑی کے پاس آیا تو حرین اسے کہیں بھی نہیں دکھائی دی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا ہوا تھوڑے آگے گیا جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رکو حرین، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر سے اسے آواز لگائی۔ گاڑیوں کی تیز رفتار نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر خود کی طرف کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا ہے کیا؟ اس نے اس قدر زور سے اسے ڈانٹا کہ وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ پاگل ہی تو ہو گئی ہوں، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اس سے بہتر تو میں ایسی زندگی کو ختم ہی کر دوں۔ نہ گھر والے میرے ہیں اور نہ آپ، میں ایک کھلونا بن کے رہ گئی ہوں آپ دونوں کے درمیان۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس سے پہلے کہ وہ سڑک کے بیچ میں آتی زہیب نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کی طرف سڑک کی سائڈ پر کر دیا۔ اتنی جلدی تمہیں نہیں مرنے دوں گا۔ اتنی جلدی مر جاؤ گی تو تڑپ تڑپ کر کیسے ماروں گا؟ تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہاری ایموشنل بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا؟ ایسا خیال بھی مت لانا ذہن میں۔ وہ اسے خود سے بالکل قریب کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر خون لہجے میں کہنے لگا تو حرین روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس قدر پتھر دل انسان ہے یہ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لانے لگا۔
دروازہ کھول کر ایک دم سے اسے اندر دھکیلا اور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے گھر کی طرف لے آیا۔ اب رہو یہاں پر، یہاں سے تم باہر نہیں نکل سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اس نے اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی پر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دیجیے۔ وہ چیخ چیخ کر چلا کر اس سے پوچھنے لگی۔ زہیب رامز خان وہاں سے جا چکا تھا۔ گھٹنوں میں سر دیے اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ قید کر لی گئی، اور اس قید سے اسے کب آزادی ملتی کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں سگریٹ پر سگریٹ پھونکے خلا میں گھورنے لگا۔ سگریٹ کے ہر دھوئیں میں نہ جانے کیوں اسے حورین کی تصویر دکھائی دی۔ ایک دم سے بے چین ہو کر اس نے سگریٹ پھینک دی اور پھر ہر چیز کو کمرے میں تہس نہس کرنے لگا۔ کیوں میں تمہاری طرف اتنا مائل ہو رہا ہوں جو تمہیں دکھ دینے کا سوچنے کے باوجود بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکتا؟ کیوں تمہیں بدلے کی آگ میں جلانے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی نہیں جلا سکتا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ کمرے کی ہر چیز تباہ و برباد ہونے لگی۔ تھک ہار کر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا سر جھکا دیا، اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، گویا اسے حورین کا یوں دکھی ہونا بہت زیادہ دکھی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ایک انوکھی سی ڈائری پر پڑی۔ ایسی ڈائری تو اس نے بہت سال پہلے حورین کے پاس دیکھی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، ملازمہ کو بلا کر پوچھا۔ کہنے لگی یہ حورین بیوی کے سامان میں تھی، مجھے لگا آپ کی ہوگی، غلطی سے یہاں آ گئی اس لیے یہاں میں نے رکھ دی۔ اچھا تم جاؤ۔ یہ سنتے ہی اس نے اسے فوراً سے وہاں سے جانے کا حکم دیا اور ڈائری اٹھا کر پڑھنے لگا۔ ڈائری کا ہر ایک صفحہ حورین کی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ زہیب آپ کہاں ہیں؟ اب میں آپ کو لالا نہیں کہتی، کیونکہ میرے دل نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میں تو آپ سے عشق میں مبتلا ہوں۔ ہر رات کو ڈائری سے میں آپ کی باتیں کرتی ہوں اور اسے آپ کی محبت کی داستان سناتی ہوں۔ میری محبت بھی کتنی ایک طرفہ سی ہے کہ جسے تلاش کر رہی ہوں اس تک اس کی خوشبو بھی نہیں پہنچ پاتی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ اس نے 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹے۔ آج ایک شخص کو دیکھ کر یوں گمان ہوا کہ جیسے وہ زہیب ہے۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی، پھر پتہ چلا کہ وہ میرا زہیب نہیں، وہ تو کوئی اور تھا۔ نہ جانے میرا زہیب کہاں چلا گیا ہے۔ چند سالوں کی یہ تحریر اس کے دل کو چیرنے لگی اور وہ بے بس دکھائی دینے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں جتنا بھی ظالم بن جاؤں لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل بھی ڈوبنے کے قریب ہے۔ اس نے آخری صفحہ کھولا اور اس کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ زہیب مجھے مل گئے ہیں، لیکن وہ میرے ہو کر بھی میرے نہیں ہیں۔ یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ کئی سالوں کا انتظار تھا لیکن نتیجہ صرف موت نکلا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا اور اگلے ہی لمحے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ فوراً سے کمرے میں گیا۔ وہ بے حس و حرکت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی گردن کو اپنی گود میں لیا، اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ حورین، حورین اٹھو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی حورین۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا پورا بدن جل رہا تھا۔ بدلے کی وہ آگ جو اس نے لگائی وہ حورین کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ او مائی گاڈ، اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے، پھر الماری سے تولیہ نکالا اور پانی میں ڈبو کر اس کے منہ پر، ہاتھوں پر اور پیروں پر، یہاں تک کہ اس کے پورے بدن پر پھیر کر اس کا ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حورین اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا زہیب تمہیں پکار رہا ہے۔ تمہارا شوہر رامز خان تمہارا زہیب بن گیا ہے۔ آنکھیں کھولو نا حورین۔ وہ بے بسی کی تصویر بنے اسے پکار رہا تھا۔ پھر دوڑ کر اس نے ڈرائیور کو فوراً سے گاڑی نکالنے کا کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں بھر کر گاڑی کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ انہیں صدمہ ہوا ہے، کوشش کریں انہیں خوش رکھا کریں، ڈاکٹر نے چیک اپ کے دوران بتایا، تو وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا سکا۔ ایک دن انڈر آبزرویشن میں اسے رکھا گیا اور دوسرے ہی دن وہ گھر پر آ گئی۔ وہ بے حد مزمل سی دکھائی دے رہی تھی، بالکل پسر مردہ۔ کیا حالت بنا لی تم نے اپنی، میری محبت نے تمہیں کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو گویا وہ بدل گیا تھا، یا یہ بھی اس کی نظروں کا دھوکہ تھا۔ میں چاہ کر بھی تم پر کوئی ظلم نہ کر سکا، شاید میرا دل بھی اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ پھر تمہاری ڈائری میرے ہاتھ میں لگی اور تب سے اب تک میں ایک عجیب سی شرمندگی کا شکار ہوں۔ اگلے ہی لمحے زہیب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ کیا تم اپنے زہیب رامز خان کو معاف کر دو گی؟
حرین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے زہیب رامز خان نے اپنی باہیں پھیلائیں اور وہ شدت سے اس کے گلے لگ گئی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ زہیب نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ جب سے اس گھر سے گیا تب احساس ہوا کہ حرین تو میرے دل میں بستی ہے اور اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگا۔ حرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ محبت کی شدت سے حرین کی سسکی نکلی، پھر وہ اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپانے لگا۔ حرین اس کی محبت میں سمٹتی چلی گئی، اس کے کندھے کو چوم کر اس کی گردن میں اپنا سر چھپائے محبت کی کہانی اسے سنانے لگا۔ میرا دل اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا کہ میں خروش بھی تمہیں پہنچاؤں، بس میں نہیں کر پایا حرین، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تمہیں اس حالت میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، نہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی محبت کا اظہار اتنا انوکھا تھا کہ حرین کا روم روم مہک اٹھا۔ اس نے زہیب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنی محبت کی شدت ثبت کی۔ زہیب اس کی اس پیاری سی ادا پر مسکراتے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکا گیا۔ مانتا ہوں کہ شادی کے 2 دن بہت ڈپریشن میں گزرے ہیں، لیکن اب ہر دن ہمارا اسی طرح رومانٹک اور محبت بھرا ہوگا۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے، چچی جان نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی، لیکن میں ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ظلم و ستم نے مجھے ان کی گھٹن بھری دنیا سے نکالا اور سچ میں کامیاب بزنس مین ہوں، اور آج میں کامیاب بزنس مین ہوں۔ میری محنت کے بعد اس میں تمہاری دعائیں شامل ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے خود میں شدت سے بھینچ گیا اور حرین نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ دی کہ اس کی محبت کا ایک بہت خوبصورت انجام ہوا تھا۔ اس کی محبت جیت گئی اور زہیب کے اندر بھڑکتی آگ بجھ گئی۔ اب وہ دونوں یکجاں 2 قالب بن کر ایک دوسرے میں گم ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ چند مہینوں بعد وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جب اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور اس نے فوراً سے ریلنگ کو پکڑ لیا۔ اف میرے خدایا! زہیب نے یہ دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کتنی بار کہا ہے بیگم صاحبہ، ذرا دھیان سے، آرام سے چلیں، خود کو تو نقصان پہنچائیں گی ہی، اپنے پیٹ میں پلنے والی میری اولاد کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ وہ مصنوعی خفگی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ اگلے ہی لمحے زہیب نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب کیا روز اسی طرح پرنسس ٹریٹمنٹ دیا کریں گے؟ پھر تو میں روز گرنا پسند کروں گی۔ اس کی بات پر زہیب نے آگے بڑھ کر اسے گالوں پر بری طرح کاٹا۔ کچھ بھی بس بولتی رہتی ہو، سوچ سمجھ کر تو بولا کرو حرین۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے۔ میری جان، اپنا دھیان رکھا کرو۔ اسے گود سے اتار کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ بس سب کچھ مہینوں بعد ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں ہوگی اور ہمارا گھر خوشیوں سے گونجے گا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے سر سے اپنا سر ٹکائے محبت کی شدت سے کہنے لگا۔ اف! حرین کے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ زہیب فوراً سے پریشان ہوا۔ آپ کی اولاد کو شاید آپ کا یوں میرے قریب آنا پسند نہیں آیا۔ اس زور سے کک ماری ہے نہ کہ میں میرا اندر کا پورا سسٹم ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی تو زہیب نے فوراً سے اس کے پیٹ پر جھک کر بوسہ دیا۔ میری جان، میری بیوی کو تنگ نہ کرو، باہر نکل آؤ گے تو دونوں مل کر اس چڑیل کو خوب تنگ کریں گے۔ ابھی فی الحال تم اندر تو سکون کرو۔ اس کی بات پر حرین کا جاندار قہقہا بلند ہوا اور زہیب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان دونوں کی زندگی میں ننھے مہمان کی آمد تھی اور ان کا ہر دن اسی طرح اپنے ننھے مہمان سے باتیں کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ چند مہینے بعد ان کا بیٹا ان کی گود میں تھا۔ حرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زہیب نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھر کر خود میں بھینچ لیا۔ زندگی کا یہ خوبصورت باب اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ سوچا تھا، پر خدا چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یتیمی میں پلنے والا زہیب رامز خان ایک بچے کا باپ بن چکا تھا اور اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کو ان تمام تکلیفوں سے بچائے گا جو تکلیفیں اس نے سہی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کو حرین کی گود میں دیا اور حرین کو گلے سے لگا کر ان دونوں کی سلامتی کی دعا مانگی۔ ان کی زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ خدا سے اس کی زندگی کا حسن برقرار رکھنے کی مسلسل دعا کیا کرتا تھا کہ اب وہی اس کی دنیا تھے۔